अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायती अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तमाम हम्द है रब रहमान के लिए और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। अल्लाजल HDTV ट्रांसमिशन में ज़वार आलिमा फ़ाइज़ा जाफ़री की तरफ से आप सबको खुशामदीद है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इल्म पे। इल्म क्या है, इसकी हकीकत क्या है, इल्म की मानवियत क्या है, इसकी वजूदियत क्या है। नाज़रीन, कुरान और अहादीस की रोशनी में इल्म को जो मकाम हासिल है, कुरान और अहादीस की रोशनी में इल्म एक नूर है। इल्म एक नूर है। इससे पहले कि हम मज़ीद इल्म पे बहस करें, बात करें, इसकी अहमियत से आगही हासिल करें, सबसे पहले हमें जानना ये है कि इल्म की तारीफ़ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इल्म कहते किसे हैं। तो हकीकत में अशियाए खारजी का हवासे खमसा के ज़रिए जुज़्वे ज़हन बन जाना इल्म है। एक बार फिर से कह दूँ, अशियाए खारजी का हवासे खमसा के ज़रिए जुज़्वे ज़हन बन जाना इल्म है। अब गौर करना है, हवास कितने हैं? 5। इंसानी हवास कितने? 5, जिन्हें हम हवासे खमसा बोलते हैं। हवास है 5। हवासे सामिया यानी सुनने की हिस्स, कुव्वत सामिया सुनने की हिस्स, कुव्वत बासरा देखने की हिस्स, कुव्वत ज़ायका चखने की हिस्स, कुव्वत लामसा छूने की हिस्स, कुव्वत शामा सूंघने की हिस्स। इन 5 हिस्सों के ज़रिए हमें जो इल्म हासिल हो, अपने माहौल से, अपने इर्द गिर्द की चीज़ों से, जो हम अपने हवास के ज़रिए सीखते हैं, पिक करते हैं, जो अपने हवास के ज़रिए हम लर्न करते हैं, वो इल्म है। इसकी एक छोटी सी रिवायती मिसाल मैं दे दूँ कि आपने एक गुलाब को देखा, उसे सूंघा, अब सूंघने के बाद आप उसकी खुशबू से वाकिफ़ हैं कि इसकी खुशबू कैसी है। और अगर कोई आपकी पुश्त के पीछे, आपके पीछे गुलाब लेके खड़ा हो जाए, तो आप उसकी देखे बगैर उसकी खुशबू को महसूस करेंगे और खुशबू से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गुलाब की खुशबू है। तो ये इल्म है। यानी किसी चीज़ को पहले आप देखते हैं, समझते हैं, जांचते हैं, महसूस करते हैं, छूते हैं, और फिर उसे देखे बगैर, छुए बगैर, टच किए बगैर, छुए बगैर आप फिर उसके बारे में जो तयन कर लेते हैं, जान लेते हैं, बगैर देखे जान लेना, फिर वो आपका इल्म है कि आपने गुलाब को देखे बगैर जान लिया उसकी खुशबू से, तो ये अब आपके पास इल्म है। अशियाई खारजी का हवासे खमसा के ज़रिए जुज़्वे ज़हन बन जाना इल्म है। और हमारा उन्वान है, इल्म एक नूर है। इल्म के मानी जानना, आगाह होना, समझना, वाक़फ़ियत हासिल करना। लेकिन अगर हम इसकी शरई तारीफ़ करें तो ये है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइम्मा हुदा अलैहिमुस्सलाम ने जो अहकामात और जो हिदायत हमें दी हैं, उनके बारे में जानना, आगही हासिल करना, उनके बारे में वाक़फ़ियत हासिल करना, ये इल्म है। इल्म एक नूर है। अल्लाह फरमाता है कि इल्म एक ऐसा नूर है कि मैं जिसे चाहता हूँ उसके दिल में
اس نور کو اتار دیتا ہوں اور اس کا دل روشن کر دیتا ہوں، اس روشنی سے اس کا دل روشن کر دیتا ہوں۔ اور محض علم یہ نہیں کہ آپ نے علماء کے مقولات آج یہ رٹ لی، یہ کتابیں پڑھ لیں، اور کتابیں پڑھنے کے بعد آپ کے پاس نالج آ گیا، آپ کے پاس علم آ گیا، آپ نے بہت کچھ جان لیا، کتابیں پڑھ کے، حاشی رٹ کے، مقولے یاد کر کے، علماء کی تقریر، یہ علم نہیں، یہ ہے معلومات۔ علم کیا ہے؟ علم وہ ہے جس سے آپ کی تحقیق میں اضافہ ہو، جس سے آپ کی ریسرچ میں اضافہ ہو، جس سے آپ کا نفس مطمئن ہو، جس سے آپ کا قلب روشن ہو، وہ علم ہے۔ اور علم کی افادیت یہ ہے کہ علم کے ذریعے ہم کسی انسان کا تعارف پہچان سکتے ہیں، ہم کسی انسان کی پہچان کر سکتے ہیں۔ علم کے ذریعے ہی پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر خصلتیں کیا ہیں، یہ کن اوصاف اور کن خصائل کا مالک ہے۔ علم کے ذریعے حق و باطل میں تمیز کی جاتی ہے، علم کے ذریعے حلال اور حرام کی پہچان کی جاتی ہے۔ علم ایک روحانی طاقت ہے، علم جسمانی نہیں، علم روحانی طاقت ہے، کیونکہ جسمانی طاقت کوئی جب چاہے جہاں چاہے آپ سے چھین سکتا ہے، روحانی طاقت آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ علم ایک روحانی طاقت کا نام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک نور ہے۔ روحانی طاقت اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ ایک نور ہے۔ اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ قرآن مجید کی جو پہلی آیت، جو پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اس میں بھی اللہ رب العزت عز و جل نے جو حکم دیا تھا، پہلی وحی جو تھی وہ بھی علم کے متعلق تھی۔ حکم ہوا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ تو اس آیت میں، اس وحی میں جو لفظ پڑھ ہے، اس سے علم کی اہمیت اور اس کی منزلت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ علم قرآن مجید کی نظر میں کتنا اہم ہے۔ اللہ رب العزت رب قدیر کی بارگاہ میں یہ کتنی بڑی طاقت ہے کہ سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی ہوئی وہ یہی تھی کہ پڑھ۔ علم، پڑھنے کا مطلب علم، علم ایک نور ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ نور اتار دیتا ہے۔ اور اب ہم احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت کو واضح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم راہ خدا میں، اگر کوئی طالب علم راہ خدا میں علم سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ اس کے لیے، اس طالب علم کے لیے اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، ملائکہ اپنے پر، اپنے بازو بچھا دیتے ہیں، اور ایون سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی ہیں، اس طالب علم کے لیے استغفار کرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کے ہی بارے میں فرمایا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم ماں کی گود سے لے کر قبر تک حاصل کرو، یعنی علم کی افادیت کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک علم کی، عالم کی، یعنی جو علم رکھتا ہے، جس نے سیکھا ہوا ہے حواس خمسہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں شب میں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی علمی کتاب لکھ کر چھوڑ جائے، دنیا سے کوچ کر جائے، تو اس کتاب کے ایک ایک صفحے کے بدلے میں جنت میں اس کو ایک ملک عطا کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا وہ عالم جس سے عوام کو فائدہ ہو 70,000 عابدوں سے افضل ہے، کیونکہ عابد صرف اپنے آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور ایک عالم جو ہے وہ پوری دنیا کو فیض یاب کرتا ہے۔
فرمایا علم حاصل کرنا، کیونکہ علم انبیاء کی وراثت ہے، علم کے بغیر عبادت فضول ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے۔ ناظرین، ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، عنوان علم ایک نور ہے۔ تو وقت ہوا جاتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے ساتھ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم، کیا علی مدد جن ناظرین نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے یہ گزارش ہے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ نہج البلاغہ، جانیے حضرت امام علی علیہ السلام کے خطبات اور ان کی تفسیر۔ پروگرام نہج البلاغہ میں الجل ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے ایک بہترین کوکنگ شو، جس میں آپ دیکھ اور سیکھ سکیں گے مزے مزے کے کھانے بنانا۔ پروگرام باورچی خانہ میں، صرف الجل ٹی وی HD پر۔ جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید ہے۔ ہمارا عنوان علم ایک نور ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں علم کی اہمیت پہ۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں ہم نے احادیث آپ کو سنائیں کہ احادیث مبارکہ کے تحت علم کی اہمیت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کی پھلواریوں سے گزرو تو ان سے فائدہ حاصل کر لیا کرو، ان سے فیض حاصل کر لیا کرو۔ تو اصحاب نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ جنت کی پھلواریوں سے کیا مراد ہے؟ یہ جنت کی پھلواریاں کیا ہیں؟ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی پھلواریوں سے مراد علم کی مجلسیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں کہیں علم کی مجلسیں منعقد ہوں ان میں حصہ لیا کرو۔ جہاں علم کی مجلس برپا کی جائے، جہاں علم کی محفل سجائی جاتی ہے، جہاں علم کی مجلس سجائی جاتی ہے، تو وہ جگہ جنت کی پھلواریوں میں سے ایک حصہ بن جاتی ہے، جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا بن جاتی ہے۔ کوشش کریں کہ جہاں کہیں علمی بات ہو رہی ہو، علمی گفتگو ہو رہی ہو، اس میں حصہ لیں اور اپنے بچوں کو لے کر اپنے گھروں میں علم کی مجلسیں منعقد کروائیں۔ علم کی اہمیت پر بات کرتے ہوئے 10 آدمی حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا علی، ہم 10 بندے ہیں اور ہم 10 بندوں کا ہی ایک سوال ہے، سوال ایک ہے لیکن ہمیں جواب مختلف چاہیے، تو کیا آپ دیں گے؟ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام مسکرائے۔ اب مولا کے اس قول سے، مولا کی اس حدیث سے، مولا کے اس فرمان سے ہم آپ کو علم کی اہمیت سے روشناس کروانا چاہتے ہیں۔ ان 10 بندوں نے کہا کہ یا علی، ہمارا سوال ایک ہے لیکن ہمیں جواب مختلف چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا سوال پیش کرو۔ ان 10 بندوں نے کہا کہ یا علی، ہمیں یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے یا دولت؟ علم افضل ہے یا دولت؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے ان 10 بندوں کے اس ایک سوال کا جواب 10 مختلف دلائل کے ساتھ دیا۔ مولا کائنات علیہ السلام نے کن خوبصورت الفاظ میں علم کی جو وضاحت کی،
علم کی جو تشریح کی، میرے مولا نے فرمایا کہ مال سے بہتر علم ہے، علم مال سے بہتر ہے، مال سے علم بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مال عنقریب ختم ہو جائے گا لیکن علم ہمیشہ باقی رہے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال فرعون و نمرود کی وراثت ہے جبکہ علم انبیاء کا ورثہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ مالدار کنجوس ہوتا ہے، علم والا سخی ہوتا ہے۔ فرمایا مال کے لیے چوری کا خطرہ لاحق ہوتا ہے اور علم چوری کے خطرے سے بے نیاز ہوتا ہے۔ فرمایا مال کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا جبکہ علم کا حساب نہیں لیا جائے گا۔ فرمایا مال زیادہ دیر رکھنے سے خراب ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، اور علم جتنا پرانا ہو جائے چمک اتنی نکھرتی ہے۔ فرمایا مال انسان کو مغرور بنا دیتا ہے جبکہ علم انسان کو انکساری سکھاتا ہے، عاجز بنا دیتا ہے۔ فرمایا مال سے قلب کی سیاہی بڑھتی ہے جبکہ علم سے قلب کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے، قلب روشن ہو جاتا ہے۔ اور روشن کیوں نہ ہو؟ کیونکہ علم ایک نور ہے۔ سبحان اللہ، علم ایک نور ہے اور علم ہی سے بندگی ہے، علم ہی سے عبادت اور اطاعت ہے، علم ہی کے باعث انسان اعلیٰ مراتب پر فائز ہے، علم ہی کے باعث انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جیسے ایک نابینا اور بینا برابر نہیں، بالکل اسی طرح ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں۔ جیسے زندہ و مردہ برابر نہیں ویسے عالم اور جاہل برابر نہیں۔ جیسے انسان اور حیوان برابر نہیں، بالکل اسی طرح ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں۔ ناظرین، علم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، قرآنی آیات میں جو ہم نے آپ کے گوش گزار کی، اس کو مزید بڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی طالب علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے اور اپنی منزل پر پہنچنے سے پہلے خالق حقیقی سے جا ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طالب علم کو شہادت کے مرتبے پر فائز کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور علم کو، جس کے پاس جو علم ہے، اپنی طاقت، اپنی بصیرت و بصارت کے مطابق جو علم ہے، آپ کوشش کیا کریں کہ اسے آگے پھیلائیں جتنا یہ، کیونکہ یہ ایک نور ہے اور ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ کا پودا آپ جہاں لگائیں گے وہ وہاں پہ پھل دیتا رہے گا، اس کی شاخیں بڑھتی جائیں گی۔ تو کوشش کریے جتنا نالج، جتنا علم آپ کے پاس ہے، آگے سے آگے زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ علم سکھانے والے کا مرتبہ دیکھیں آپ کہ جس بندے کے پاس علم ہے اور وہ اپنا علم کسی دوسرے کو سکھاتا ہے تو اسے اس کا ثواب کیا ملتا ہے، اسے اس کا اجر کیا ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی عالم کسی کو علم سکھاتا ہے تو جب محشر کا میدان برپا ہوگا، جب وہ عالم محشور ہوگا، جب اسے محشور کیا جائے گا تو وہ اس عالم میں آئے گا کہ اس کے سر پر ایک نوری تاج ہوگا جس کی روشنی تمام اہل محشر کو روشن کر دے گی، اور ایک منادی ندا کرے گا کہ آؤ جس نے اس عالم سے علم سیکھا ہے وہ اس کے نور کی روشنی سے لپٹ جائے، اس کے نور کی روشنی سے، اس کے تاج سے جو روشنی، جو نور خارج ہو رہا ہے، اس کے روشنی کے ساتھ وہ لپٹ جائے، اور جس نے اس عالم سے سیکھا ہوگا علم وہ اس روشنی کے ساتھ لپٹ جائے گا اور وہ روشنی جنت کے دروازے تک پہنچا دے گی۔ تو علم سکھانے والے کا مرتبہ یہی سے اندازہ لگائیے
کہ جس نے اپنے شاگردوں کو علم سکھایا، جس نے اپنے شاگردوں کو بتایا، جس نے علم پھیلایا، اس کا اتنا مقام ہے کہ اس کے سر پر ایک نوری تاج ہوگا، ایک روشن تاج ہوگا، جس کے ذریعے وہ اپنے شاگردوں کو جنت تک لے جائے گا۔ تو جو اپنے علم کے ذریعے، سکھانے کے ذریعے اپنے شاگردوں کو جنت تک لے جائے، ذرا سوچئے اس کا اپنا مقام کیا ہوگا، اس عالم کا اپنا مرتبہ کیا ہوگا جو شاگردوں کو جنت تک لے جانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اس کا اپنا کیا مقام ہوگا، اس کی اپنی کیا شان ہوگی۔ اور علم کی اہمیت کو قرآن مجید میں اس طرح سے واضح کیا گیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 114 میں ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہے۔ فرمایا ربی زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ دیکھیے یہ دعا کون کر رہا ہے؟ جو وجود اول ہے، جو وجود کل ہے، جسے کائنات خلق ہونے سے پہلے خلق کیا گیا، وہ ذات، وہ ہستی کہہ رہی ہے رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، جس کے پاس پوری کائنات کی روحانیت ہے، جس کے ہاتھ میں سب بندگی ہے، جس کے ہاتھ میں اطاعت ہے، وہ نبی کہہ رہے ہیں رب زدنی علما، اے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دعا مانگنا دراصل میں ہمارے لیے ایک بندگی ہے، طریقہ بندگی ہے، ہمارے لیے ایک اسوہ ہے، ہمارے لیے ایک سیرت ہے، ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، جس کے پاس پوری کائنات کا علم ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا، میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا، وہ نبی دعا مانگ رہا ہے ربی زدنی علما، ہے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو دراصل میں یہ ہم جیسے جاہلوں کے لیے ایک اسوہ ہے، ہمیں دیکھ کے سیرت کو پیروی کرنا، اطاعت کرنا ہے کہ وہ نبی جو ذات اول ہے، جو وجود اول ہے، جو وجود کل ہے، جو بندہ خاص ہے، اتنا علم رکھنے کے بعد وہ نبی علم میں اضافے کی دعا مانگ رہا ہے۔ تو ذرا سوچئے ہم جیسے جاہلوں کو علم حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ وہ نبی ہے جس کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ ناظرین، علم حاصل کرنا کس دروازے سے کیا جائے، کس دہلیز سے، کس در سے ہمیں علم ملے گا؟ اسی در سے جسے دروازہ بولا گیا، علم کے شہر کا دروازہ، جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کے علم کا احاطہ امام مبین کے اندر کر رکھا ہے۔ امام مبین حضرت علی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جن کی ذات کے اندر تمام کائنات کی ہر شے کا علم محفوظ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں علم میں اضافہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو خدا کی بندگی حاصل ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم نور بن کے آپ کے قلب کو روشن کر دے، تو پھر اس دروازے پہ سجدہ ریز ہو جائے گی جو ہر شے کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ وہی کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ حضرت علی امیر المومنین علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آئمہ ہدا، آئمہ علیہ السلام کے اقوال کو، ان کے فرمان کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کے اسماء الحسنی کو فالو کریں، ان کی پیروی کریں۔ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں، اگر آپ علم والے بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اہل العلم بننا چاہتے ہیں، تو ان کے دروازے سے علم حاصل کریں۔ تو بہت خوبصورت دعا جو رحمت للعالمین نبی نے مانگی رب زدنی علما۔ ناظرین، یہی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اپنے پروگرام کا اختتام اور آپ سے اجازت اسی دعا کے تحت چاہوں گی رب زدنی علما، اے پروردگار جتنے سامعین، جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مجھ سمیت
परवरदिगार आलम रब कदीर आइमा अलैहिमुस्सलाम के तसद्दुक सब मोमिनीन के इल्म में इजाफ़ा फरमा। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। अपनी दुआओं में बिलखसूस याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।